अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो तीन इश्यूज जो पिछले वीकेंड पर भी और उससे पहले भी बहुत खबरों की जीनत बने रहे। इंतखाबी इस्लाहात, ये वो चीज़ है जिस पर मानते सब हैं लेकिन इकट्ठा बैठना कोई नहीं चाहता। बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ है, बहुत सी चीज़ों पे हमारे मुल्क में सियासी इख्तलाफ होते हैं। और सियासी इख्तलाफ से मुराद क्या है? जो भी पार्टी हुकूमत में होती है, अमूमन अगर दूसरा अपना मफाद किसी भी फैसले में नहीं देखता, वो उसको पाकिस्तान में हमेशा अपोज ही करता है। लोगों को इस बात का भी एहसास या इल्म नहीं हो सकता कई दफ़ा कि असल और बेहतर पोजीशन कौन सी है, कौन सी सियासी जमात ठीक कह रही है, क्योंकि पोजीशंस इतनी एक्सट्रीमली ऑपोजिट होती हैं जिस पर कन्वर्जेंस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त एक पार्टी शायद अपना मफाद देख रही होती है शॉर्ट टर्म, दूसरा अपना मफाद देख रही होती है मे बी शॉर्ट टर्म। इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसमें हो क्या रहा है? इंतखाबी इस्लाहात में गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की तरफ जाएं, ऑपोजिशन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दुनिया में कई काबिल अमल नहीं है, पाकिस्तान में कैसे होंगे। हुकूमत कहती है कि जो बैरून मुल्क वोटर्स हैं उनको वोट का हक देना चाहिए। ऑपोजिशन कहती है कि ये हक नहीं दिया जा सकता। गो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट मौजूद है 2012 की, जिसमें PMLN की पोजीशन कम से कम ये थी कि वोटिंग राइट्स ओवरसीज पाकिस्तानी को जो अपने खून और पसीने से पाकिस्तान को सर्व करते रहे हैं उनको देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये बड़ा मसला है। अब ये हुकूमत कहती है कि ये काम करना है। बिलावल साहब ने तो बड़े सीधे सीधे इसको अपोज कर दिया। वो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। अब एहसन इकबाल साहब ने भी इसको अपोज किया है, और इसकी ज़ाहिर है एक बड़ी वजह सबको नज़र ये आती है कि अगर ये काम हुआ, अगर वोटिंग राइट्स दिए गए तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जो ओवरसीज़ वोटर्स हैं वो बुनियादी तौर प्राइमरीली तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। सो इसलिए अगर 50 लाख 40 लाख वोट दोबारा जायद पड़ गए, 80 लाख जायद पड़ गए जो बैरून मुल्क से वोटर्स हैं, तो उसका वाज़े फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा इलेक्शंस में। तो इस वजह से ये एक मसला है। इस्लाहात पर हुकूमत कानून साजी कर चुकी है, अपोजिशन ने APC बुला ली है। उस APC में ये फैसला करेंगे कि क्या करना है। हुकूमत कहती है APC जमहूरियत की नफ़ी है, हालांकि कश्मीर पर अभी नरेंद्र मोदी ने एक APC बुलाई है हिंदुस्तान में। तो ये APCs पाकिस्तान का एक कल्चर भी है। इमरान खान साहब एक लंदन में हुई ऐसी APC का हिस्सा भी बने, और भी पाकिस्तान में भी जो APCs हुई थी बहुत सी APCs का हिस्सा बने। लेकिन अब हुकूमत का ये मानना है कि ये APCs दुरुस्त नहीं हैं, ये गैर आइनी हैं, ये गैर जमहूरी हैं। और अमरीत के दौर में तो ये ठीक है, जमहूरी दौर में इनका पार्लियामेंट शुड बी द प्लेस जहाँ पे ये काम होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इससे भी, और एक और चीज़ जिसमें हम बात करेंगे वो है जो बेसिस देने का मामला है। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सवाल पैदा नहीं होता कि अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को बेसिस दी जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. सो ये तो साफ इनकार ही समझे। हालांकि पाकिस्तान में ये बहस बड़ी चल रही थी कि शायद हुकूमत ये पहले फैसला कर चुकी है, हुकूमत ने दे दिए हैं, हालांकि मुतअद्दिद बार इसकी नफ़ी भी हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब असेंबली में तकरीर कर रहे थे, अभी से दो चार मिनट में हमारे पास पहुँच जाएंगे। और चौरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और ये जो आपने कानून पास कर दिया है, कानून के ऊपर भी बड़े एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख दिया हुकूमत को। उस खत के अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी खत लिख दिया सिकंदर सुल्तान राजा को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अमूमन इलेक्शन कमीशन का रोल कानून पर अमल दरामद का ये बड़े अब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना व्यू दे रहा है चीज़ों के ऊपर। हालांकि आइन, कानून बनाना, कानून में रद्द बदल करना ये पार्लियामान का काम है। लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं कंसेंसस बिल्ड होता कि इस चीज़ पर कंसेंसस कर लें, बिठाएं ऑपोजिशन को। ये जो अपनी APC जो करने जा रहे हैं, बिठाएं इनको अपने साथ, कंसेंसस कर लें।
بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اے پی سی کو ہم نے غیر جمہوری کیوں کہا. اے پی سی اگر پاکستان کے مفاد کو سرو کرنے کے لیے آ رہی ہے, پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتری کرنے آ رہی ہے, تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر اے پی سیز کا مطلب اپنی چوری بچانا ہے, اپنے این آر اوز دلوانا ہے, نیب میں ترامیم کروانا ہے, جو آپ نے خود دیکھا جس کا بھانڈا ان رائٹنگ پھوڑا گیا, تو پھر تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کہ ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا, ذاتی مفاد کے لیے اے پی سیز بلانا, ذاتی مفاد کے لیے قانون بنوانا, قانون کو نیگوشیٹ کرنا, یہ ایکسیپٹیبل تھا نہ ہے نہ ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جیسا آپ نے کہا, درست فرمایا, یہ سپریم کورٹ کے ججز تو ضرور بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کسی بھی لا کو, کسی بھی قانون کو. یہ پارلیمان کا کام ہے, اسمبلیاں موجود ہے اس کے لیے, اور اسی لیے ووٹ لے کے لوگ آتے ہیں. تو کسی کے پاس بھی ادر دین دا کورٹس, وہ بھی آربیٹریشن یا ایکسپلینیشن کے لیے یوز ہو سکتی ہے کہ اگر ایک قانون بنا دیا گیا ہے, وہ قانون فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس قانون کے اندر کسی کی بھی انٹرونشن ہونا از ناٹ ایکسیپٹیبل. چلے پہلے اس ایشو کو دیکھ لیتے ہیں. کیا آپ تو خود وکیل بھی ہیں رانجھا صاحب, کیا الیکشن کمیشن کو قانون غلط یا ٹھیک, ظاہر ہے یہ تو آپ کا پروگیٹو ہے, اس سے پہلے بھی بحث عرصہ دراز سے یہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتا ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, قانون سازی غلط یا ٹھیک جو بھی کرے گی پارلیمنٹ کرے گی. آپ کو یاد ہوگا جب ججز کی تقرری کا مسئلہ تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے دھمکی کیا دی تھی, اور اس وقت بھی کہا گیا جناب یہ آپ ہمیں نہ بتائیں, لیکن اس ٹائم کیونکہ عدالتیں اسینڈنسی پر تھیں تو مانا گیا. کیا سپریم کورٹ, کیا یہ کام ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا, پبلک لیٹرز اس طرح یا اس طرح کی کام کرنا؟ دیکھیے الیکشن کی جو شفافیت ہے, الیکشن کی ٹرانسپیرنسی ہے, جو اس کے نتائج ہیں, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کاشف صاحب. یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ذمہ داری ہی الیکشن کمیشن کی ہے, سپریم کورٹ سے بھی زیادہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. آئین میں جو ماڈل ہے, جو اسکیم ہے آئین کے مطابق, اس آئین کے مطابق الیکشنز کرانا, ان کی شفافیت کو یقینی بنانا, اس کو بالکل ان آبجیکشنبل بنانا تاکہ ٹرانسلیٹ ہو سکے پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے ان اے گڈ گورنمنٹ, وہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ رائٹ بنتا تھا. دیکھیں الیکشن کمیشن نے, انہوں نے بلڈوز کیا ہے, انہوں نے غلطیاں کی ہیں, انہوں نے دو بڑی میجر غلطیاں کی. انہوں نے ایک تو کمیٹی کے بیچ میں یہ ایک ایسا بل لے کر آ گئے ہیں جو بابر اعوان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے. کوئی مشیر جو ہے وہ بل جو ہے وہ دستاویز جو ہے وہ سائن نہیں کر سکتا. اس کے اوپر میں ہی وکیل تھا اور میں نے ہی وہ پٹیشن فائل کی تھی حفیظ شیخ صاحب کے کیس کے بیچ میں, جس میں فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مشیر سائن نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسی دستاویز. اور ہم یہ بار بار اسپیکر صاحب کو بھی بتا رہے تھے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو بھی ہم نے یہ بتایا کہ یہ دستاویز یہ غلط ہے, یہ غیر آئینی ہوگی اور یہ کل جا کے کورٹس میں چیلنج ہو جائے گی, تو بہتر آپ نیا بل لے کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یہ بھی, الیکشن کمیشن بھی اپنی آبجیکشنز دے رہا تھا اور ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن وہاں پہ تو بات نہیں کی گئی. یہ تو تھا پہلا. شہباز صاحب ایک بات رک جائیں, شہباز صاحب نے بھی خط لکھا الیکشن کمیشن کو, کہا انہوں نے کہ آپ مذاکرات کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی بہت سی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ایک ادارے کو. آئینی ادارہ بالکل ٹھیک ہے, اس کا رول ہے بالکل ٹھیک ہے, پر میرا تو یہ خیال تھا کہ کیا ہونا ہے کیسے ہونا یہ تو آپ کا کام ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام کب سے؟ کل آپ نیب کے قانون میں تبدیلی کرنے جائیں گے, نیب کہے گا میں آئینی اداروں, سر یہ تو غیر آئینی کرنے لگے آپ. اس وقت آپ کی حکومت ہوگی, آپ کہیں گے ہاں جناب آپ کا کیا کام ہے. یہ مت کریں کہ اپنے جو اختیارات صرف اور صرف اس پارلیمان اور الیکٹڈ لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ دوسرے اداروں کے حوالے نہ کریں خود اپنے ہاتھوں سے. آگے آپ کی مرضی ہے. کاشف صاحب میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلطی جو ہے حکومت کی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین حکومت کا تھا, بل حکومت کا تھا. حکومت کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کے جو لوگ امینڈمنٹس دے رہے تھے وہ ان امینڈمنٹس کے اوپر جو جائز امینڈمنٹس تھیں, جو ہم نہیں کہتے کہ ہماری ساری مان لیتے, بات کرتے سنجیدگی سے, بل کو درست کروا کے لے آتے, اس کے اندر جو چیزیں چینج ہونی چاہیے تھی وہ چینج کرتے. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ای وی ایمز والا الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اس پہ میں آتا ہوں. پہلے ذرا یہ اختیار کی بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیں میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, چودھری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں اس چیز پر. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. ہم اپنے مفاد جب ہمیں نظر آتا نا سیاسی, ہم اپنے اختیارات دے دیتے اٹھا کے واڈا صاحب دوسروں کو. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی. جب ان کی حکومت تھی ادھر سے فون آتا تھا پنڈی سے, وزیر فارغ کر دو, بھائی کہتے تھے ہاں جی فارغ کر دو. کہیں اور سے فون جناب یہ نیب کے قانون میں تبدیلی کر لیں, نہیں نیب ہمیں تھوڑی پھنسائے گی. میاں صاحب کا 62-63 ترمیم کر لیں, پیپلز پارٹی نے کہا 62-63 ساڈا کی لینا دینا 62-63 ہمیں تھوڑی ہے, پیپلز پارٹی کو نقصان ہے. اور آپ ایک دفعہ یہ اختیار دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس یہ اختیار بڑی مشکل سے ملتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جو اختیار آپ نے خارجہ پالیسی کے سرنڈر کیے ہوئے وہ آج تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے.
کب تک ہم اپنی اس الیکٹڈ باڈی کے اختیارات کسی اور ان الیکٹڈ باڈی کے ہاتھ میں دیتے رہیں گے؟ دیٹس مائی کوشچن. دیکھیں ان کا کام ہے, دے آر دی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی, ان سے مشاورت آپ کے لیے ضروری ہے. جس طرح خارجہ پالیسی بناتے وقت اگر فوج سے مشاورت کر لی جائے کوئی پرابلم نہیں, ان کے کہنے پر آپ نہیں بنا سکتے. اسی طرح یہ مشاورت ضروری ہے کہ اس ادارے نے آپ کو بتانا سر یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ مشاورت کریں آپ فیصلے کریں گے, یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کاشف صاحب, آپ نے سم اپ خود ہی کر دیا اس بات کو کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو ایکچولی بنیادی کام ہے وہ ہے مانیٹر کرنا صاف اور شفاف الیکشنز کو. اور کتنے صاف اور شفاف الیکشنز میں آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو اس چیز کو میڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ سارے پروپوزل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ مشورہ جو بھی ادارہ ہے, اگر نیب سے ریلیٹڈ ہے, خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ فوج ہے, یا الیکشن سے ریلیٹڈ الیکشن کمیشن کا کام ہے, آپ مشورہ ضرور لیں. سجیشنز میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرنا چاہیے. کانفیڈنٹلی ان سے مشورہ لیں, ان کی رائے لیں, اس رائے کے اندر اور جو بہتری ہو سکتی ہے. لیکن وہ آرڈر پاس کرنے کی, قانون بنانے کی, پالیسی میکنگ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے اٹانومس ادارے کی طرح انڈیپینڈنٹلی ود ان دا پیرامیٹرز وہ اپنا کام کریں, ناٹ ٹو ایکسپلین اینڈ ٹیل کہ یہ پیرامیٹرز ہوگا. اگر وہ پیرامیٹرز وہ بنا دیں گے تو پھر گورنمنٹ گھر چلی جائے, الیکٹڈ باڈیز گھر چلے جائے, اور وہ پھر گورنمنٹ بھی آگے چلا لے, ملک کو بھی وہی چلا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. ادارہ ایک آئینی قانون کے تحت چل سکتا ہے. وہ قانون بنانا اسمبلی کے لوگوں کا کام ہے, اس میں مشاورت کرنے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, ان کی تشریح غلط ہے. اب میں الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق آپ کچھ ہی بتا دیں پھر آپ کے خیال میں کیا ہے چوہدری صاحب؟ الیکشن کمیشن کا کام میرے معزز بھائی ہیں, الیکشن صرف کام کنڈکٹ کرانا نہیں ہے, اس کو مانیٹر کرنا اور ایسے چیزیں امپلیمنٹ کرنا کہ الیکشن شفاف ہو. میں نے کیا کہا فارسی میں کہا سر, مانیٹر آپ نے کہا صرف مانیٹر کرنا. آپ یہاں بھی لوئر والا کام شروع کر دیا آپ نے بھائی, میں فیس تھوڑی دے رہا ہوں آپ کو. یہ اسکیم آف الیکشن. اور دوسری بات یہ کاشف صاحب, وہ الیکٹڈ باڈی اس کو منتخب کرتی ہے. چیف الیکشن کمیشن کا ایک پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا, ای سی پی کے ممبر کا پروسیس ہے. یہ بالکل کسی کو کوئی پرابلم نہیں الیکشن کمشنر سے, اس کی اپوائنٹمنٹ سے. ہم تو کہہ رہے طریقہ کار کے اوپر نا, طریقہ کار نہیں. آپ نے, میں نے کہا محسن راجہ صاحب, آپ نے کہا نہیں میرا نام ایم کے بعد وہ سے آئے گا, سر قانون نہ چلائے رہے ہو. کام ہے free and fair and impartial election according to the constitution of Pakistan, according to the constitution, and your job is to make the laws. And what is happening is And the government I believe this is the responsibility government is violating the constitution. ٹھیک, آپ کہہ رہے وائلیٹ کریں گے. میں کہتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جانی چاہیے. کس بات پہ؟ بابر صاحب پہ لگ بھی سکتی ہے. وہ جو مشیر کے طور پہ سائن کیے جی نہیں کیے کر سکتے تھے نا. I agree with you on that one, but ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. میں چوہدری صاحب, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ اور چیز ہے جو آپ بات کر رہے کر تھے کہ یہ چیزیں ہمیں خود بیٹھ کے حل کرنی چاہیے. سر یہی تو میں بھی کر رہا ہوں. ہوئی کیونکہ گورنمنٹ نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. چوہدری منظور صاحب, بنیادی پہلا نقطہ, یہ فیصلہ آپ سب بیٹھ کے کر لیں کہ یہ کام الیکٹڈ پارلیمنٹ نے کرنے یا اداروں کو دے دینا ہے کہ سر خارجہ پالیسی محترم فوج صاحب آپ بنائیں, الیکٹورل پالیسی جناب الیکشن کمیشن آپ بنائیں, اکاؤنٹیبلٹی پالیسی جناب نیب آپ بنائیں, جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے, یا یہ آپ نے قانون بنا کے لوگوں کو دینے اور فیصلے کر کے دینے کہ جناب یہ اس الیکٹڈ پارلیمان کا فیصلہ ہے, آپ نے اس کے اوپر پابندی کرنی. سو میری یہ کنفیوژن ہے, اگر میری کنفیوژن دور کر دے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا میری سمجھ میں کمی ہے تھوڑی سی. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بہت رائٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اکیلی نے الیکشن لڑنا ہے, کہ آپ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے پرسن اسپیسیفک قوانین بھی لا رہے ہیں. اگر تو ساری جماعتوں نے لڑنا ہے تو کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں آپ کو پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لینا پڑتا ہے. کوئی آئینی بڑی ترامیم ہے, جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس میں تمام جماعتیں, کوئی چھوٹی تھی کوئی بڑی تھی, اس کو نمائندگی دی گئی کیونکہ ہمیں پتا تھا اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہوں گے. اور پھر اسی طرح سے ہم نے ایس سی ایوارڈ پہ بھی آپ کو انکلوسیو ہونا ہے. ڈیبیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لیکن چوہدری صاحب ایک سیکنڈ, اگر میں معافی چاہتا ہوں رک جائیں ذرا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کے اوپر فیصلے مختلف ہیں. ایک کہ ترامیم کیا کیا ہونی چاہیے وہ ایک سیاسی بحث ہے, وہ آپ کہیں گے جناب ہم اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یہ طریقہ کار غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے جو کہ لڑائی آپ کی یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ہے. ایک مسئلہ یہ کہ آپ کیا الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اختیار تو نہیں دے رہے کہ وہ آ کے فیصلہ کرے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے, وہ ان کو بتائے, جیسا شہباز صاحب نے خط ایز لیڈر دی اپوزیشن لکھ دیا ہے. دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ ڈومینز. میں ذرا پہلا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں اختیار پارلیمنٹ کا ہے
یا الیکشن کمیشن کا. اس کے بعد ہم آپس میں مل بیٹھ کے, یعنی جو بھائی لوگ ہیں آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز, پولیٹیکل پارٹیز, حکومت, اپوزیشن, یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس میں ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. نہیں دیکھیں, آپ نے الیکشن کمیشن کو فیصلہ تو پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن کو اس قدر مضبوط کرنا ہے کہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے اس کی فنکشننگ جب وہ اس کے پاس اختیار آ سکے. وہ ایک آئینی ادارہ ہے, جس طرح سے سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, اسی طرح سے الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. آپ نے اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, کبھی آپ اس کے پیسے روک کے بیٹھے ہوتے, کبھی آپ کچھ روک کے بیٹھے ہوتے, تو آپ کو اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا ہے. کیوں انڈیا میں انگلی نہیں اٹھتی؟ کیا مشینوں کا ایشو ہے؟ وہاں پہ جب مشینیں نہیں تھی تب انگلی اٹھتی تھی, تب بھی نہیں اٹھتی تھی. پہلے اور آخری مرلے کے درمیان 52 دن کا فرق ہوتا ہے, 52 days. اور سر سٹنگ پرائم منسٹر سٹنگ بھی رہتا ہے, اس میں کوئی کیئر سیٹ اپ نہیں آتا. سٹنگ رہتا ہے, وہ روک دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہاں پہ نہیں جائے گا, اور نہیں جاتا پرائم منسٹر پہ. تو اصل ایشو یہ ہے کہ کرتی تو پارلیمنٹ ہے, 3 بندے ہیں ان کے, ہمارے تو 4 صوبوں کے بندے ہیں, 5 چیف الیکشن کمشنر, وہاں پہ صرف 3 بندے ہیں, ایک چیف الیکشن کمشنر, ایک سینئر ممبر, ایک جونیئر ممبر. اور کرتی پارلیمنٹ ہے, جونیئر ممبر کو لے کر آتی ہے 6 سال کے لیے, اور ان کے کوئی جوڈیشری سے نہیں آتے, بیوروکریسی سے آتے ہیں لوگ. اور بیوروکریسی سے آ کر وہ اتنے تگڑے اور اتنے مضبوط ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ ہی پیش کرتی ہے کہ یہ 3 بندے ہیں بھائی جان, ان کا یہ کریڈنشل ہے, اور ان کے سر لیکن وہ وہاں پر ان لوگوں کو یہ دیکھ کر بھی نہیں لایا جاتا ہوگا نا کہ ہمارا کون اور تمہارا کون, ہمارے یہ نہیں ہے. یہ ہم کرتے ہیں نا, یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ لگا دے کیونکہ اس صوبے میں میرا ہے, یہ مجھے سپورٹ کرے گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے کریڈنشل پیش کیے جاتے, ڈبیٹ ہوتی ہے, اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس ڈبیٹ سے نہیں بھاگتی, وہ کسی آرڈیننس کے ذریعے نہیں لے کر آتی. ٹھیک, وہ چاہتی ہے کہ ساری پارلیمنٹ اس کو ڈبیٹ کرے. یہاں پہ آپ رات کو آرڈیننس جاری کریں. یہ واڈا صاحب یہ آرڈیننس, میں ذرا یہ حکومت سے پوچھ لوں سر, ساری سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑنے ہیں, اس پہ آپ اکیلے آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں, یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو؟ بالکل ٹھیک. سو میں اگر صحیح سمجھ پائیں چوہدری صاحب کہ قانون بنانا پارلیمان کو چاہیے, اس میں حکومت کو مشاورت کرنی چاہیے, یہ فیصلہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, آرڈیننسز کے ذریعے نہیں. یہ ایک آئیڈیل سیناریو ہونا چاہیے, اور ایسا اگر کاش پاکستان میں ایسا ہوتا تو یہ آئیڈیل سیناریو ہے. اپوزیشن کا ووٹرز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کر کے ملکی مفاد اور عوامی مفاد کے لیے لیجسلیشن کی جاتی, قانون سازی کی جاتی. لیکن جب حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے ملکی مفاد کے لیے, عوام کے لیے, اور اپوزیشن چاہتی ہے ذاتی مفادات کے لیے, تو پھر آرڈیننس ہی آئے گا. پھر آرڈیننس کی بات راستہ نہیں رہتا نا. کیا بات چیت کا راستہ کھلا ہے سر؟ بات چیت کا راستہ پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے ہر وقت کھلا ہے, آپ کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھلا. تو آپ کی اس کے مراد کیا ہے؟ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اے پی سی میں جا کے باتیں ہو سکتی ہیں, یہی باتیں پارلیمنٹ کا فلور ہے. میں آ رہا ہوں چوہدری صاحب, اس کا جواب آپ سے بڑے تفصیلی جواب لوں گا. جی اگر یہ کل کو یہ کہہ دیں کہ جس کا نام فے سے ہے آرڈیننس جاری کر دو تو الیکشن کے حصہ نہیں لے سکتے, کر تو یہ سکتے ہیں, قانون تو وہ بن جائے گا, لیکن کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اس لیے کہہ رہے کل آپ یہ قانون تو یہ بھی بن سکتا ہے, ٹھیک, قانون تو یہ بھی بن سکتا ہے کہ فے نام کا, جس کا بندے کا نام فے سے شروع ہوتا ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. ویسے ہو سکتا ہے, ہاں قانون بن سکتا ہے, لیکن یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. پرابلم یہ ہے بن سکتی وہ ہو سکتی ہے. آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اس قانون پہ؟ کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں قانون میں. آپ نے فے سے فضل الرحمان تو نہیں لے لیا؟ میرا بھی نام آتا ہے. میرے سامنے بیٹھے یہ میرے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے. یہ سوال ہونا چاہیے, ہم تو ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے لیے رہیں گے. ابھی بریک کے بعد مجھے بتائیے, چودھری مظہور صاحب جیسے لوگ اگر آ جائیں جن کا ذاتی مفاد نہیں, کوئی پرابلم نہیں. محسن راجہ صاحب اگر اپنی وکالت کے فی کا حصہ نکال دیں اور ویسے بات کریں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن کیونکہ مفاد آتا ہے محسن صاحب ریپرزینٹیشن کی پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ وکالت, میں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی, کہا نہیں یہ یوں نہیں ہوا. نہیں میں آپ کو بریک کے بعد میں صرف اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا اہم, یہ سب پارٹیز کا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, آپ کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, ان کا بھی ہے. آج تک بھی سوائے اس کے کہ بیان بازی ہے, بیان بازی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایکچولی کیا مشکل ہے, کیا ممکن ہے, کیا ناممکن ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو لوگوں کو سمجھائیں, اور وہ کسی اہم اچھی ڈیبیٹ سے ہی لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ آپ ایک ڈیبیٹ کریں پارلیمان کے اندر. ایک بریک کے بعد
मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं कि क्या वजह है कि शायद तरमीम के बाद सबसे अहम तरीन इशू ये अगर डिस्कस होगा कि इलेक्शंस को फेयर कैसे बनाना है, वो पब्लिक डोमेन डिबेट क्यों नहीं हो पाती इस पर। एक ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मसला ये है, देखें मैं फिर इस बात पे पहले आ जाऊं। मुझे याद है कैरी लूगर बिल पर एक प्रेस रिलीज आई थी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, और पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर डाला था कि आप कैसे ये प्रेस रिलीज दे सकते हैं। जो बिल आपको याद होगा अमेरिका और गवर्नमेंट पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब उस टाइम गए थे अमेरिका, और उसके अंदर जो तरमीम पे कैरी लूगर, और वो एक नाम और ऐड हो गया था पार्लियामेंटेरियन का, जिसका जो बिल बन गया था। आई एम सेइंग क्या ये प्रेस रिलीज, कल आप फॉरेन पॉलिसी का फैसला करें, एक प्रेस रिलीज आ जाए, गलत फैसला है, आप तो ये भी नहीं कह सकेंगे आगे जाके कि जनाब ये तो पॉलिटिकल डोमेन है, आप कौन होते हैं ये करने वाले। काशिफ साहब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया है, इंडिया के ऊपर एक गवर्नमेंट एक स्टैंड लेती है, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आ जाए प्रेस रिलीज के जी हम ये पॉलिसी नहीं मानते, इट इज आवर डोमेन, इट इज द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना इदारों का काम है। नंबर 1, कंसल्टेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सजेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध में भी सेनेट के इलेक्शन कंडक्ट किए, मैं उसका हिस्सा था, अमेजिंगली डन, 100% क्लैरिटी के साथ था। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जहां कोई मिस्टेक होती थी कानून पढ़ के बताता था, वो कौन सा कानून था जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। आप कंसल्टेशन लें, आप इलेक्शन कमिश्नर आज के कल और आएंगे, परसों पहले के कोई और थे, आप उनको रिस्पेक्ट करें, आप सजेशंस दें, आप मशवरे लें, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हमारा काम है, इनका काम है। आप पॉलिसी नहीं बना सकते, वी आर द पॉलिसी मेकर्स, वी आर द लॉ मेकर्स, दे आर नॉट द लॉ मेकर। उनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट कराना, ये सीधी सी बात है। देखिए हम यही बात कर रहे हैं ना कि फैसल साहब जिस तरह अच्छी बातें कर रहे हैं, ये काश होते कमेटी के बीच में और देख लेते कि वहाँ पे हशर नशर क्या हुआ है। हम तो यही बात कर रहे हैं कि जब ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत का और अपोजिशन का क्रिएट हो गया कि इलेक्शन स्पीकर की जानब से ऑफर जब आई कि आप इलेक्शन लॉस पे बैठ जाएं, नहीं बैठ रहे थे, तो अपोजिशन मेंबर्स स्टैंडिंग कमेटी जो थी पार्लिमानी अमूर की इलेक्शन लॉस को जो देखी, उसमें अपोजिशन मेंबर्स जा रहे थे और अपोजिशन मेंबर्स को पीछे से पूरा पॉलिटिकल पार्टीज ब्रीफ्स बना के दे रही थी, डिसेंटिंग नोट्स दे रही थी, लेटर्स बना के दे रही थी कि आपने ये पॉइंट्स रेज करने हैं। लेकिन सर बात यह है कि बात तो होती ना, बात ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन भी कहता रहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट है, इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? सर है ही नहीं। अब बात यह है कि क्या वो पाकिस्तानी मैं आपको प्रॉब्लम क्या वो बता रहा हूं। इकोनॉमी को ड्राइव नहीं कर रहे? क्या उनका उतना हक नहीं जितना हमारा हक है? देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मत करें, मैं कह रहा हूं है ही नहीं किसी को इतराज। अगर ई वोटिंग का जो पैटर्न दिया गया था और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, इलेक्शन कमीशन ने जब वो पैटर्न अडॉप्ट किया, वो रिपोर्ट निकाल के पढ़ लें। अमेंडमेंट्स के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है, अगर कोई जायज अमेंडमेंट कर ले। वही तो मैं कह रहा हूं, आप काश होते उस कमेटी में जो हुआ है वहां पे कि उन्होंने ऑपोजिशन का, तो उन्होंने एक भी बात नहीं मानी कि ऑपोजिशन की बात कर ली जाए। ऐसा कानून सर ये काम मुशावरत के बगैर तो नहीं हो सकता ना। वाडा साहब मसला अब आ जाए, मैं जाती तौर पर मैं फिर एक दफा चौधरी मंजूर साहब से एक चीज करने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी पे आऊंगा कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है तमाम स्टेक होल्डर्स को एक फोरम पर लाकर मीनिंगफुल डायलॉग करके, इनके रेप्रिहेंशंस दूर करके, इनके तहफुजात दूर करके एक ऐसी कानून साजी करें जिस कानून साजी पर सबका इत्तेफाक हो, ताकि कल इलेक्शन पर सवाल ना उठ सके। अगर एक सेकंड में लूं, जो मोहसिन साहब ने कहा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को उतना ही हक दे रहे हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन उतना या शायद ज्यादा ही हो, अगर आप उनको हक दे देते वोटिंग का और ये बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड हो जाता है, उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स होती है, किसी को इतराज नहीं है। पर ये प्रिंसिपल डिसाइड होना ना, प्रिंसिपल तो डिसाइड करें, प्रिंसिपल तो डिसाइड नहीं हुआ ना अभी तक। उनका राइट नहीं, उनका तो उतना ही राइट है। इनसे बैठ के बात करेंगे तो प्रिंसिपल डिसाइड होगा ना। जो मुल्क से जा चुके हैं, जो मुल्क में कमा के फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जो मुल्क से दूर है, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि उनका डिसाइडिंग राइट नहीं है, क्यों कम पाकिस्तानी है? आप थोड़ी सी चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें आपके ऑब्जेक्टिव पे नहीं था, हम कह रहे थे कि जो ई वोटिंग का जो रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग कराई है ना, बाय इलेक्शन में कराई थी, वो तरीकाकार से अभी तक वो सेफ नहीं था। दैट वाज नॉट सेफ। उसको सेफ और सिक्योर कर लें और फिर बेशक दे दें। ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मोहसिन साहब से। मैं आपको बताऊं सर, ये पाकिस्तान में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर है, ये कभी भी न्यूट्रल वोटिंग पैटर्न आने नहीं देंगे, क्योंकि ये जीतते ही चाहते हैं, वो ठप्पों के ऊपर है। सर बात पूरी पाकिस्तान की एपीसी की जो पार्टी है वो ठप्पे में बिलीव देखें आप, हम कहते हैं हम हार जाए, लेकिन ओ भाई वेरीफाई करें मशीन, इसमें क्या गलत हमें मशीन पे कोई इतराज मैं आपको जरा व्यूज बता दूं। इस वक्त जो पॉलिटिकल व्यूज हैं आज के, मैं जरा व्यूज आप ऑपोजिशन के व्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है कि ओवरसीज वोटर्स को हक मिले वोट का, क्या कहा ऑपोजिशन ने, जरा सुनिए।
کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے؟ لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ ان کے اپنے مسائل ہیں. ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے، لندن میں رہ رہا ہے، اس کو نارووال کے حلقے کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ تو ایک شخص جو بیرون ملک بیٹھا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات سے باخبر نہیں، وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں دے سکتا. جی وارث صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چوری صاحب بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ آپ نے اسد اقبال صاحب کی عقل مندی ذہانت کے حساب سے جو ان کی ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نارووال میں بیٹھا کے مسائل لنڈن والا کیسے کرے گا؟ بھائی ان کا تو لیڈر مفروری لنڈن میں گزار رہا ہے، وہ پاکستان کے مسائل طے کرے گا. پہلا یہی کانفلکٹ آ گیا نمبر ایک. نمبر دو، پیپلز پارٹی کہتی ہے فرانس اور امریکہ کے اندر جو بیٹھا، ویگس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا پتا؟ تو بھائی جلا وطنی کے دوران پھر آپ کیسے اس ملک کے والی وارث تھے؟ کیا بلاول صاحب کو پتا ہے کہ لاہور کے شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کون سی گجرانوالے گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کم پاکستانی ہے، آپ زیادہ پاکستانی ہیں. اور اسد اقبال کی ویڈیو جو ہے بار بار چلائیں، وہ کانٹریڈکٹ کرتی ہے ان کی پوری پارٹی کو. آرٹیکل 62-63 اسی کو پر لگ جانا چاہیے کہ جو آدمی مفروری میں بھاگا ہوا ہے نواز شریف، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لیڈر بنا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان، یہ آپ نے الطاف حسن کے ٹائم پہ کیا تھا، وہ مفروری میں تھا، اس پہ کیسز تھے. آپ کہہ رہے تھے وہ وہاں سے بیٹھے کراچی کے مسائل حل کرے گا، اس وقت ریڈی تھے کیونکہ سب یونائٹڈ تھے ایک انٹرسٹ میں، اپنی جیب میں. ہمارا وہ انٹرسٹ نہیں، تو اب سب چیزیں ریورس ہو رہی ہے. یہ آپ کو بار بار دکھانا چاہیے. چوری صاحب کو سنو، اس کے بعد آپ دیکھیں نا، مفروری والی بات کرنا نواز شریف کا کہ وہ مفروری سے بھاگا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کو اوورسیز کے ساتھ لنک کرنا کہ جی یہ اوورسیز کا کوئی مسائل ہے، یہ بالکل ایک غلط اور نامناسب بات انہوں نے کی ہے. لیکن میں ایک بات کروں گا کہ یہ آج بھی کلیئر ہو جائیں. انہوں نے وزیر ڈوئل نیشنل بٹھائے اپنی کابینہ میں، انہوں نے گورنمنٹ امپلائیز، گورنمنٹ کے جو بہت سینسٹیو انفارمیشن تھی جس کے اوپر ہائی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میں اپنی ذاتی جو میری رائے ہے کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، نیشنل کی بات کریں کاشف صاحب، تو جو اقامہ پہ سیکیورٹی گارڈ تھے خواجہ آصف صاحب، ان کو آپ نے ڈیفینس کا منسٹر بنایا تھا. نواز شریف کا اقامہ پہ ڈسکوالیفائی ہوئے، وہ وزیر اعظم تھے ملک کے. آپ کی بھی ڈیول نیشنل ہے نا؟ آپ بھی تو ڈوئل نیشنل ہے. لیکن ڈیول نیشنل کیا، ڈیول نیشنل ہونا کیا گناہ ہے؟ نہیں گناہ نہیں، اگر ہے نا ڈیول نیشنلٹی جس کی ہے وہ چلے چھوڑ دیں. چھوڑ دیں اس بات بھائی اگر آپ کا رول بنا لینا، چھوڑ دیا آپ نے، یہی کہہ رہا ہوں اگر کہ آپ رول بنا لو نا. نے اس کا رول بنانا ہے، لیکن اگر رول بنانا ہے تو رول بنانے کی ڈیٹ رکھے نا، ایک تاریخ رکھے. میں ایک بہت آپ کا ایز اے وکیل پوچھ رہا ہوں، کس تاریخ ایک آدمی، کس تاریخ کو فیصل، ایک ضروری سوال ہے آپ سے، میں ایجوکیشن لے لیے سنیں. ایک آدمی ڈیول نیشنل ہے، آپ نے اسے کہا جی وہ ڈسکوالیفائی ہے. ایک آدمی ڈیول نیشنل نہیں ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ لیکن پاکستان کا قانون تو کہتا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی، تو پھر پاکستان کا قانون گرین کارڈ کو بھی کرا ہے، ریزیڈنٹ ویزا کو بھی کرا ہے. سعدیہ عباسی ڈوئل نیشنل ہو تو نااہل، سینٹ میں نہیں ہم، اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں، باقی لوگ، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے ڈوئل نیشنل؟ یہ بات آپ کی میں نے مان لی، یہ بات آپ کی میں نے، یہ بات آپ کی میں نے دورہ قانون دورے میں آ تو نہیں چلیں گے نا. یہ بات آپ کی میں نے مان لی. مجھے چوری صاحب، آپ بھی، رحمان ملک صاحب ایک وقت تھا اور ڈیول نیشنل تھے میرا خیال ہے، شاید ہمارے سندھ اسمبلی کے جو سندھ کے چیف منسٹر میرا خیال ہے، ناٹ مسٹیکن، دیر واز اے ٹائم ہی واز آلسو ڈیول نیشنل. پرابلم یہ یا تو قانون بنائے، ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر کے نیشنل ہیں، باہر رہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے رہیں، آ کے چھوڑ دیں تب بھی آ جائے، وچ از فائن. ایک قانون بنایا ملک نے، برطانیہ، امریکہ، ہندوستان تو کہتا ہے ڈیول نیشنلٹی بھی چھوڑو جاؤ، ایک دفعہ آپ نے باہر کی نیشنلٹی لے لی. لیکن چوری صاحب، یہ فرانس میں بیٹھے بندے کو پاکستان کا نہیں پتا، نیو یارک میں بیٹھے یا ویگس میں بیٹھے بندے کو پاکستان کا نہیں پتا، یہ آرگومنٹ ہے بلاول صاحب کا بھی، یہی آرگومنٹ ہے نون لیگ کا بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو واقعی اگر یہ اختیار نہیں دینا چاہیے تو پھر ان کی نیشنلٹی بھی ختم کریں پاکستان سے؟ کاشف، اس پہ ایک تو مجھے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی اس دن، کہ اس نے کہا کہ یہ جو ریمیٹنسز پہ اتنا شور مچ رہا ہے، ریمیٹنسز اگر غور کریں تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا صدقہ جاریہ ہے. جب انہوں نے یہ پاسپورٹ کو اوپن کیا تھا اور ایک عام آدمی کانٹیکٹ کیا تھا مختلف ممالک کے ساتھ، لاکھوں لوگ باہر بھجوائے تھے. اس سے پہلے تو پاسپورٹ لینا ہی اتنا بڑا کام تھا کہ ایک عام آدمی تو کیا، بڑے بڑے لوگوں کو پاسپورٹ نہیں ملا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا 3 پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک پی ٹی آئی کا ہے کہ براہ راست حلقوں کے اندر ووٹ ڈالے جائیں. ایک پیپلز پارٹی کا ہے کہ ان کے الیکشنز کروا دیے جائیں اور ان کی سیٹیں مخصوص کر دی جائیں، لیکن وہ الیکشن کے ذریعے آئیں،
اپنے مطلب مختلف جگہ کی ان کی حلقہ بندیاں اور اس کا جیسے کشمیر کے الیکشنز میں پاکستان میں ووٹنگ ہوتی, ہاں جیسے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہوتی. تیسرا جو ہے نون لیگ کا ہے کہ آپ وہاں کے ان کو الیکشن نہ کروائیں, بس سیدھا ان کو پارٹی کی جو اسٹرینتھ آئے اس پہ اوورسیز کے بندے جو ہیں وہ اس پارٹی اسٹرینتھ پہ جتنا پارٹی کی کوئی اسٹرینتھ آئے اس پہ لوگوں کو لے لیں, اپنی اپنی لسٹ دے دیں, ہر پارٹی اپنی اپنی. یہ 3 پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ان کو ووٹنگ رائٹ بھی مل جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس ووٹنگ رائٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھی براہ راست آ جائیں گے. اور وہاں کے اصل آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو اپنے مسائل کے حل کے لیے خود یہاں پہ اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر وہاں پہ آپ الیکشن کرواتے ہیں, ان کا الیکشن ہوتا ہے, ان کے حلقے بن جاتے ہیں, تو یہ بڑا آسان طریقہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 راستے ہیں اور یہ زیادہ بہتر راستہ ہوگا. ایک بریک لے لوں اگر اجازت دیں. بریک پہلے جو مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے تھوڑی سی چینج پوزیشن ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ 2012 اکتوبر 8 کا ٹویٹ موجود ہے جس میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ووٹنگ رائٹ اوورسیز پاکستانیز کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی پاکستان بھیجتے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ بہت سی جو بحث پاکستان میں ہوتی ہے, جو پوزیشنز لی جاتی ہیں, وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ ٹھیک پوزیشن کیا ہے, اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارا اس وقت فائدہ یا نقصان کس چیز میں ہے. شاید یہ جو ٹویٹ ہے یہ ان اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کس طرح 8-9 سال پہلے ویو کچھ اور ہے. تو شاید تحریک انصاف اتنی پاپولر نہیں تھی اوورسیز, اب پاپولر ہے, اس کو ظاہر فائدہ ہوگا اگر ووٹنگ ہوگی. تو اس وجہ سے شاید یہ اب قابل قبول نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب آ جائیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر. دس از دی ادر بگ ایشو. اب ایک تو تھا کہ الیکشن کمیشن کے اختیار کیا ہیں, دوسرا اوورسیز ووٹرز کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. ووٹنگ مشینز ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ الیکٹرانکس جو بھی ہے, آپ آج ہم اپنے گھروں میں یا اپنی ڈیلی لائف میں جہاز میں بیٹھتے ہیں, اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں. دیر واز اے ٹائم جب یہ سارا کچھ ٹیسٹ ہوا ہوگا, اور آج ساروں کا کانفیڈنس ادھر آنا ہے. ٹی وی استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, کانفیڈنس ہے نا. آپ کو سائنس میں کانفیڈنس لانا ہے کسی نہ کسی طرح, وہ آئے گا اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تو پہلے سے ریجیکٹ کریں, کیوں؟ دیکھیے جنہوں نے پہلے ایکسپلور کیا ہے, یورپین ڈیموکریسیز میں بھی ہوا ہے, انڈیا میں بھی ہوا ہے. مہاراشٹرا کی ایک رپورٹ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی, وہاں پہ بھی ای وی ایمز اور بی وی ایمز یوز ہوتی ہیں. ان کے بیچ میں کووڈ ویکسین لوائی ہے؟ نہیں, میں لوائی. کیوں؟ ٹیسٹ ہی نہیں ذرا گل ہے نا, تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کی کرے گی. نہیں دیکھو نا, گل یہ نہیں ہے, اس پہ تو انہوں نے ٹیسٹ کیا نا. یہاں پہ ساری دنیا میں یہ ویکسین سال ہر سال کے ٹیسٹنگ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک ایف ڈی اے نے اپروو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہاں پہ تو ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے نا. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا فول پروف سسٹم نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ 100% ایکوریٹ ہے. اس میں بھی 10% ایرر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایکسپلور کریں نا. آپ مجھے آ کے یہ بتائیں جناب اس میں مجھے پرابلم یہ ہے. اگر 10% ای وی ایم میں ایرر ہے تو آپ دیکھیں نا 10% ووٹ کتنے آپ کے ووٹوں کو باہر, 10% ایرر کتنے لوگوں کو باہر کر سکتا ہے. جبکہ آپ کا جو امپرسنیشن کا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کی جگہ پہ ووٹ ڈال دیتا ہے, وہ تو بہت کم ہے. 1100 لوگوں نے زیادہ یہ کام کیا تھا 2018 میں. اگر آپ بیسیکلی ای وی ایم کے ذریعے کیا کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہی بندہ ووٹ ڈالے جو بندہ ہے, اور وہ بالکل سیکیور چیزیں پر نظام تو آپ کا پولنگ ایجنٹ وہی رہے گا. جس ملک میں جس جو ڈبے کی بجائے انگلی دبانی پڑے گی. وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انہوں نے رپورٹ میں یہ دکھایا ہے کہ ایک چپ ہے, وہ چپ اس مشین کے بیچ میں ڈالی جاتی ہے, اور چپ جو ہوتی ہے پیچھے سے بلوٹوتھ سے کنٹرول ہوتی ہے. اور اگر آپ نے جی والا صاحب میں ذرا یہ پوچھنا آرگومنٹ بڑی اس پہ رپورٹ ہے, تفصیلی میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہے فواد چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں جناب بالکل انڈیپینڈنٹ. دوسرے ایک الیکشن کمیشن نے بھی 2 رپورٹس اس پہ کنڈکٹ کرائی, 2 انہوں نے بھی کمپنیز. چودھری صاحب لائن پر نہیں ہے ہمارے پاس. چودھری صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس ٹائم ان کے علاقے کا جو وکلا کا الیکشن ہے باہر کا, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوا. دیکھیں جانتے آپ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن وہ ووٹنگ مشین بار کاؤنسل کنٹرول. سر ایک رپورٹ ہمیں لکھ کے بنا کے دیں. بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ جی یہ نظام ہے, یہ طریقہ کار ہے, اس وجہ سے یہ فول پروف ہے, اس وجہ سے ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہتر طریقہ گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے نا. دیا اور آپ اس کے اندر امینڈمنٹس چینجز ضرور لائیں اچھائی کی طرف, ڈسکارڈ نہ کریں. آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹھپا, ادھر سے چرائے 25 آدمی آئے, بندوقوں کے زور پہ لے کے آئے, قبضہ کیا, ٹھپے.
یہ پوری زندگی 65 سال کا ریکارڈ نکالیں، جب چاہے چینج کر دیں، جب چاہے ڈسکے میں آپ نے کیا ہے سر میری بات چھوڑیں نا ہم حضور سر، میں ڈسکے میں نے اگر مثال کے طور پہ آپ کی بات مان لیتا ہوں میں، تو 65 سال کے سارے الیکشن انہوں نے سب نے کیے مل کر، اس بات کا ڈیبیٹ سینسٹیو ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں کہتا ہوں ایک مشین ہے 2018 کے الیکشن یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں یہ جیت گئے، باقی ریٹ ہے. میری بات سنو، پیپلز پارٹی کے اندر آپ سندھ کو مانتے کہ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے الیکشن سارے ٹھیک کہتے ہیں. اپنا الیکشن ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب 2002 کے الیکشن فواد ٹھیک کہتے ہیں. چودھری نے جو مشین کی ڈیمو مجھے بھی دی، اس کے اندر شاید کچھ چینج، لیکن جو اس نے مجھے دکھایا اس میں کوئی بلوٹوتھ نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹرول پیچھے سے نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ مشین ہے. شبلی فراز صاحب آج اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیں، ان کو بلائیں، ان سے پہلے پوچھیں اور ایک رپورٹ دیں. اس رپورٹ میں یہ کہیں کہ یہ مشین کا پلگ یہاں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. مینیجبل ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جس نے یہ کیا اس دن یہ ساری زندگی سیاست سے باہر چلے جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں، میں ایز اے فالوور، فار ایگزامپل ڈیموکریسی فالوور، میں چاہتا ہوں ہماری ڈیموکریسی اور مضبوط اور آگے چلے. یہ بحث ہم پارلیمان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ گورنمنٹ کھڑی ہو کے پارلیمنٹ میں اپنے پروپوزل دے کے جی ای وی ایم مشین ہے، اس کے یہ ہیں، یہ اس کے لوازمات ہیں، یہ اس میں گنجائش ہے 2 نمبری کی، آپ کھڑے ہو کے کہیں جی آپ اس کو ایلیمنیٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں، تاکہ ایک انفارم ڈبیٹ ہو. نہیں ہو سکتا، وہاں سے کہتے ہیں ای وی ایم نہیں ہو سکتا. قومی مفاد میں آپ بات کریں، یہ ذاتی مفاد میں چلتی ہے دیکھیں میری گورنمنٹ. بات سنیں، ایک تو Why can't we have an open debate in the parliament? پہلی بات یہ Based game. میں فیصل صاحب اپنا کاشف صاحب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک ہر بندے نے ترمیم دی، یار 2 مان لیتے، 3 مان لیتے، 4 مان لیتے، 10 مان لیتے، بابروان سے بل واپس کرواتے. الیکشن کمیشن بول رہا ہے کہ یہ ای وی ایمز کی رپورٹس ہماری ہیں، اس کو ذرا کنسیڈر کر لیں، یہ ہماری ای ووٹنگ کی رپورٹ ہے، اس کو کنسیڈر کر لیں، اس کو ذرا چلا کے سارے ممبرس کو دیں. تو ضد بازی کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ بھی اگری کر رہے ہیں؟ ایک بھی کام نہیں سر یہ جب تک یہ پروسیس سارا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، شفاف نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. جس وقت اپوزیشن کہے گی پرنسپلی آپ کی بات مانتے ہیں، لیٹس ڈو دی امینڈمنٹس، وی آر آلویز ریڈی. دیکھیں ہم ان کی بات کلوز کرنا ہے. میں کل پھر اس پہ ہو سکتا ہے بات کریں، اس انتخابی اصلاحات پر. یہ بہت اہم ترین ایشو ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.